अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम जो कौमी बड़ी खबरें बनी उस पर नज़र डालेंगे और उसके साथ साथ जो आलमी मंजरनामा है उस पर भी हमारी नज़र होगी। हम बात करेंगे सबसे पहले जिस तरह से जिन्हें हम मुसलसल प्रोग्राम से बात करते रहे हैं कि हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया और इस जमहूरियत की जो असास है, जो बुनियाद है, वो वोटिंग का प्रोसेस होता है। अब ये वोटिंग का जो प्रोसेस है उसी पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मुसलसल मुसलसल राहुल गांधी की जानिब से फिर एक मरतबा यानी ऐसे ऐसे इल्ज़ामात जिसको देखते हुए एक आम वोटर यानी उसका जमहूरियत से यकीन उठ जाए, उसका वोटिंग के प्रोसेस से यकीन उठ जाए। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, उसमें से चंद चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि अब भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए, एक ख़ास सॉफ्टवेयर के ज़रिए वोटर लिस्ट से लोगों के नामों को हज़फ किया जा रहा है, चोरी जारी है। और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरों की हिफाजत कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। कर्नाटक में जो मामला हुआ उस हवाले से सीबीआई को मालूमात फराहम की जाए, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने कहा है। फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का भी एक जवाब सामने आया है कि ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कह दिया है कि ये सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और साथ ही साथ जो यानी वोट के हक के हवाले से जो यात्रा निकाली गई, उन्होंने इस यात्रा को दरअंदाजों के हवाले से घुसपैठी बचाओ यात्रा करार दे दिया। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। ये एक बड़ी अहम हमारे लिए न सिर्फ खबर है बल्कि एक इशू है, उस पर हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। अरब मुल्कों में जो सरगर्मियां जारी हैं इसराइल को लेकर, जो दोहा में हमला हुआ उसको लेकर किसने क्या कहा, और उस पर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत 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 बड़ा डेवलपमेंट, यानी एक दूसरे की हिफाजत के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ है, वो हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फौजी सरबराह हैं, इनका काफ़ी अहम रोल इसमें रहा है। उन्होंने कह दिया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हुआ है हिफाजत के हवाले से, दिफाई मामलात के तहत। तो एक दूसरे पर हमला अगर यानी दोनों ममालिक पर अगर हमला किसी की तरफ से होता है तो दोनों ममालिक ये तस्वुर करेंगे कि हम पर हमला हुआ है। तो बहरहाल उस हमले के बाद ये क्या करेंगे। और फिर साथ ही साथ आसिम मुनीर ने कह दिया है कि अब हम हरमैन शरीफैन की जो है हिफाजत के शराकत दार बन गए। बड़ी सादत की बात है पाकिस्तान के लिए। बहरहाल इस पर बात करेंगे। और फिर पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे, नेपाल की। नेपाल के कौमी दिन पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अबूरी वज़ीर आज़म को और वहाँ के लोगों को बधाई पेश की है और वहाँ के अमन व इस्तेहकाम के हवाले से अपनी तमाम यानी इमदाद ताउन का जो है यकीन दिलाया है प्रधानमंत्री ने नेपाल के हवाले से। उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मौसम की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे, क्योंकि मौसम बड़ा बेहंगम नज़र आ रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो मुसलसल हर चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसी तरह से चमोली में एक और क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसमें पहले 5 लोगों की बात आई, फिर 10 लोगों की। अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 14 लोग जो लापता हैं दरअसल वो हलाक हो चुके हैं, ऐसा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और इसी के साथ बहुत बड़ी तबाही हुई है, इमलाक को नुकसान पहुंचा, कई मकानात जो है मुनहदम हो गए, लैंडस्लाइडिंग हुई और सैलाबी रेले बह निकले। उस पर बात होगी। और साथ ही साथ हम आगाज़ करेंगे मौसम के हवाले से ही। तो तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद में भी मूसलाधार शदीद नौइयत की बारिश हुई है। और इस दरमियान यानी जो लोग बह गए थे उस हवाले से भी उसमें अमवात भी हुई हैं और इमलाक को भी नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ अजला से मुख्तलिफ खबरें मिल रही हैं। तो यहीं से हम आगाज़ करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माई साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माई साहब। मौसम के हवाले से आगाज़ करेंगे, उसके बाद फिर जो मज़ीद बड़ी खबरें हैं उस तरफ बढ़ेंगे। चमोली में जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ, 14 अफराद माई साहब फिर एक मरतबा। और फिर तेलंगाना में खुद हैदराबाद के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बड़ी शदीद बारिश आज हुई है, अभी हुई है। जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, मौसम इंतहाई गैर यकीनी हो गया है जी। आज हम भी यानी हम अवाम भी गैर यकीनी हो चुके हैं। तो अवामी जो कैफियत होती है मौसम ने भी अपना लिया उसको।
تو جس طریقے سے چاہے وہ شدت پسندی ہو، نفرت ہو، جو کچھ ہو، تو موسم کو بھی اس کا رنگ چڑھ گیا ہے. اور رہی بات، میں پہلے حیدرآباد سے بات کر دوں گا. حیدرآباد میں کیا کچھ ہوا ہے. حیدرآباد میں پہلے عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ہلکی سی بارش بھی ہو جائے تو پرانے شہر پر ہوتا تھا کہ یہاں اتنا پانی آ گیا، فنا آ گیا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے، بڑی ہو گئی. لیکن میں شاید آج بلٹن آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آج ہماری جو پرائم بلٹن ہوتی ہے، اتنا تعجب ہوا. جو علاقے جو بڑی شان سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں رہنے والے ہیں، ان کے گھروں میں 2-2 فٹ پانی ہے آج. ان کے علاقوں سے لوگ بہہ گئے، ہلاک ہو چکے. جی. گھر کا سامان پورا ہو گیا. بہترین ہے. جبکہ جو علاقہ جو جس کو ثقافتی ورثے کا حامل علاقہ ہے، وہاں ایسی کوئی نوعیت کی بارش، بہت شدید بارش ہوئی ہے. جی ہاں. اور ایسی شدید بارش شاید میں اپنے کیریئر میں اتنا نہیں دیکھا ہوں. اتنی شدید بارش میں کہہ نہیں سکتا الفاظ. ایسا دکھ رہا تھا کہ کوئی یہ بس نہیں، یہ جو بوند ہے پانی کا بوند نہیں، بلکہ بیرل سے کوئی پانی ڈال رہا ہے اوپر سے، ایک دھار. اور ایسا دھواں اس کے ساتھ کہ نظر تک نہیں آ رہا. باہر سے جب دیکھیں گے کہ باہر کے بادل کتنا گہرا ہے، دیکھنے کی کوشش تک بھی نہیں ہو سکتا. اتنی شدت کی، یعنی دھواں دھار سے بھی دھواں دھار. جی جی. لیکن پھر ہم بڑی آسانی کے ساتھ، خیر شہر میں تھوڑی بہت ٹریفک تو رہی ہے کیونکہ پانی جمع تو رہتا ہے. حیدرآباد پرانا شہر بالخصوص. ہاں یہ الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت. تو یہ بڑا کام میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو نئے قسم کے جو لین جو ڈالی گئی ہیں، جو ڈرین لائن سسٹم جو ہے، وہ سسٹم تو باکس ڈرین کا نام سے ایک بہت ہی. تو خود ہمارے جہاں آفس ہے اس کے سامنے ایک گلزاروں سے میں بہت پہلے دیکھتا تھا کہ میں پہلے سے چاہوں گا کہ چمولی کے جو ویژولز ہیں وہ بعد میں چلائیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حیدرآباد کی اور حیدرآباد کے پرانے شہر کی. تو یہ تو چمولی کے ویژولز ہیں، تو بالکل بات کچھ ہو رہی ہے اور ویژولز جو ہے بالکل سیلاب کے چل رہے ہیں. جی معذرت. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یقیناً اب اور دوسری چیز بھی جو دیکھ رہا ہوں میں کہ زیادہ جو تعمیراتی کام چل رہے ہیں اسی علاقے میں چل رہے ہیں، جو بھی خیر وہ الگ ریزن. تو یہ دیکھیے، یہ ہم کو ایک درس دیتے ہیں سیوک لیبرٹی. اور آپ دیکھیے کئی نئے شہر میں بڑے نئے شہر میں کئی جگہ لوگ گھروں سے نکل آئے بارش کے باوجود. اور جو ہے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے ہیڈرا کے نام سے، اور ایک GHMC ہے جو لوکل باڈی ہے یہاں کی، اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیے. جی کہ ہم اتنی شدید بارش ہے، ہم کال پہ کال کرتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ریسکیو نہیں کر پا رہا. تو اب اور ایک بات دوسری ہے، جب ہم ڈپارٹمنٹ والوں سے بات کریں تو کہا کہ اتنے کالز آ رہے ہیں کہ ہم خود کنفیوز ہیں کدھر پہلے جائیں، چونکہ ہم ایٹ اے ٹائم اتنا عملہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی. جو بھی ہمارا جو ڈپلائڈ کر رہے ہیں عملہ، ہم اوور ٹائم کام کر رہے ہیں. لیکن اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پانی آیا، دوسرے محلے والا کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ پانی آیا، میں پانی میں گھرا ہوا ہوں، مجھے پہلے بچاؤ. تو ان کا یہ ماننا ہے، خیر کتنا صحیح ہے، ڈپارٹمنٹ کی یہ وضاحت آئی ہے جو بتا رہے ہیں کہ ہم اتنا پھیل چکا ہے. چونکہ یہ جو شہر ہے کچھ کم 1000 اسکوائر کلومیٹر اس سے بڑھ کر ہو گیا چکا، اور آبادی 1 کروڑ سے زیادہ کی ہو گئی. تو یہ تو جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ پلانڈ نہیں ہو پا رہا. اور خاص کر جو ڈرین سسٹم ہے، اور آپ دیکھیے اس کی ایک بنیادی وجہ، اس سے پہلے بھی بتا رہا تھا، یہاں جو موسیٰ ندی کا جو معاملہ ہے، وہ موسیٰ ندی ایک شہر کو ڈوبنے سے بچاتی ہے. نظام کے دور کی جب قائم کی گئی ہے، یہ کچھ کم 100 کلومیٹر کی اس کی پٹی ہے. جو حیدرآباد میں لنگر حوض کا علاقہ ہے، چین خلیج خان ایک برج ہے، وہ ان کے نام سے ہے. وہاں سے جو ندی کا جو پارٹ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے 2 ریزروائرس ہوتے ہیں، اس سے کچھ دیر کے بعد پہلے جو عثمان ساگر اور ہمایت ساگر کے نام سے ہے، جو ندی کو روک کے بنائے گئے. تو یہ پٹی جو جاتی ہے، یہ کرشنا سے ملتی جا کے، دریا کرشنا جو بہت بڑا ہے، یہ سوریا پیٹ، نرگنڈا سے سوریا پیٹ ہے، وہاں جا کر یہ ندی ملتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو پانی جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ علاقے ہیں جہاں جیسا کہ ملک پیٹ کا علاقہ ہے، وہ اولڈ سٹی میں ہی آتا ہے، وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے.
دبیر پورہ ایک علاقہ ہے یہاں، وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں جو سسٹم وہ جو ہے، حالانکہ نالا قریب میں ہے لیکن اس کی ابھی تک عجیب دکھتا مجھے، یہ کام ہوتا ہی رہتا، یہ کب مکمل ہوگا؟ مطلب کچھ علاقوں میں ہم بول سکتے ہیں، مطلب بالکل ہاں، نہیں بتا رہا، یہ بھی نہیں کہ ہم پوری طریقے سے کلین چٹ بھی نہیں دیں گے، جی، یعنی جو ریالٹی ہے، لیکن میجورٹی آف اولڈ سٹی محفوظ رہا، بہت محفوظ رہا، اتنی شدید بارش کبھی نہیں ہوئی۔ اور کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ جنوب کے حصے میں بارش ہلکی ہوئی، اور ہمارے مغربی حصہ میں، مغربی اور یہ مشرقی علاقے میں، شمالی علاقے میں اتنی بارش ہوئی کہ ہلاکتیں ہوئی، مشراباد میں ہلاکت ہوئی۔ اور ایک چیز جو ہے رات کے وقت میں بتانا چاہتا ہوں، رات میں جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو انڈر برج جو ہوتا ہے، لائٹ کا سسٹم نہیں ہے وہاں، پانی کتنا ہے اپن اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ شخص کا جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی پانی تو سڑک کے اتنا ہی ہے، تو انڈر برج میں بہت زیادہ پانی تھا، پوری اس کی گاڑی ڈوب گئی اور بہہ گئی، انہیں بھی اس کا بھی جو ہے بہہ کر انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انڈر بریجز جو ہوتے ہیں، اس میں روشنی کا انتظام ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیزوں سے ہم سبق لینا، ٹھیک ہے جان چلی گئی، جان کی کوئی اس کا نہیں کمپنسیٹ نہیں ہو سکتا، لیکن خیر اس کے لیے جو بھی امداد سرکار کے طرف سے جو بھی ہوگی وہ الگ سوال ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوں گی۔ اور دوسرا جو نئے علاقے جو بنائے گئے، اور آپ دیکھیے خاص کر جو میرچل، وقار آباد، اور یہ خاص کر جو گچھی بولی کا علاقہ ہے، جو بہت پاش علاقہ ہے، جو آئی ٹی کوریڈور جس کو کہتے ہیں، ان علاقوں میں جو فلائی اوور بنائے گئے ہیں، فلائی اوور تو بنا لیا ٹریفک کو کنجیشن دینے کے لیے، لیکن فلائی اوور اور نیچے سے جو پانی جانے کے لیے جو باکس ڈرین بنانے تھے، وہ باکس ڈرین نہیں بنانے کی وجہ سے وہاں گاڑیوں کی آمد و رفت ہو گئی، اور آپ دیکھیے شہر بارش ختم ہونے کے 2 گھنٹے بعد تک بھی ٹریفک پوری جام رہی، پورے شہر کی، پرانا شہر چھوڑ کے خطروں میں۔ تو یہ صورتحال۔ اب رہی بات شمال کی، شمال میں تو آج کی تعداد بتائے، میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے، اس سے پہلے بھی تو واقعات ہوئے، 3 ہفتوں سے مرنے والوں کی تعداد، بہہ جانے والوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہو گئی۔ یہ میرے نہیں ہے، سرکاری اعداد و شمار ہے جو اتراکھنڈ کی سائٹ پر اویلیبل ہے، 500 سے زیادہ، لیکن اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتائیں گے، ایکچوئل فیگرز بھی۔ اور دوسرا دہرادون سے مسوری، اور آپ دیکھیے مسوری جس میں ہماری جو ہے آئی اے ایس وغیرہ سول آفیسروں کی وغیرہ کی جو ہے ٹریننگ کی سوسائٹی ہے، وہاں بڑی ٹریننگ سینٹر ہے، بہت بڑے اور بہت بڑا مرکز ہے، وہاں 2500 ٹورسٹ پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کو۔ پینل سے اب کہوں گا کہ اب اتراکھنڈ کے ویژول بتائیں، اب حیدرآباد کے نہ بتائیں۔ جی معذرت کیا کریں؟ تو آپ دیکھیے، میں وہ دیکھ رہا تھا وہاں سے کہ دہرادون سے مسوری، اس علاقے میں کوئی ایکسیس نہیں ہے، 2500 ٹورسٹ ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، لوکل لوگ بھی ہیں، اور جو فیکلٹی ٹریننگ وغیرہ جو لوگ شٹل کرتے ہیں دہرادون ٹو مسوری، وہ لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امپلائیز وغیرہ یہ ہے کہ وہ صبح میں دہرادون سے مسوری جاتے ہیں، رات میں واپس آ جاتے ہیں۔ جی وہ لوگوں کی تعداد بتا رہا ہوں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ تو اب یہ پورے طریقے سے جتنے بھی پل ہو یا راستے ہو، جو راستے بھی چھوٹے راستے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ بمشکل ہو سکتا ہے، 12 فٹ کے راستے ہیں چھوٹے، زیادہ اس سے بڑھ کے نہیں ہے، تو پوری طریقے سے۔ اور ہیلی کاپٹر بھی مشکل سے وہ ہوتا ہے، چونکہ زمین پوری گیلی ہو چکی ہے، ہیلی کاپٹر کو بیٹھنے کے لیے یا اس کو جو سطح ہوتا ہے، حالانکہ ہیلی پیڈ ہے وہاں، لیکن اتر نہیں سکتے وہاں۔ تو یہ ایک بدترین صورتحال ہوئی، اور ایسے میں ہم لوگ صرف ہماری یعنی سرکار وہاں کی بس یہی ہو رہی کہ بھائی این ڈی آر ایف کو بتائے، ایس ڈی آر ایف کو بتائے، فلاں کرے ریسکیو کرنے کے لیے، تو بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ پھر ان لوگوں کو غذائی سپلائی کرنا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہماچل کا بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوئی جتنی اتراکھنڈ میں ہو رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً 12-15 دن پہلے کی ایک گاؤں کا گاؤں پورا بہہ گیا تھا۔ ہاں بالکل، خیر اس کی تعداد کتنی ہوئی آپ لوگ نہیں بتائیں گے، وہ یہ ہوئی۔ پنجاب کی بات ہے، پنجاب میں تقریباً، پنجاب میں حالانکہ میدانی علاقہ ہے، یہاں پہاڑی علاقے نہیں ہیں، پہاڑی علاقوں میں تو ہوئی تباہی، میدانی علاقے میں بھی تباہی ہوئی، راجستھان میں جودھ پور میں تباہی ہوئی۔ اس طریقے سے بڑے پیمانے پر جو ہے مانسون کا خیر، اور پے در پہ کلاؤڈ بسٹ ہو رہے ہیں۔ کلاؤڈ بسٹ مانے ایک کنسنٹریٹڈ ہیوی رین، جیسا
ٹریٹوریل رین کس کو کہتے ہیں، یعنی بہت ایک دم تیز بارش. تو یہ سچویشن ہے. اور یہ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اس سے پہلے حالانکہ موسمیات کی یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے موسمیات کی بلٹن میں فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ بہانے تو رہتے ہیں کیونکہ ان کی مصروفیت اتراکھنڈ کی خاص کر مصروفیتیں کچھ اور چل رہی ہیں. سمجھ گئے ہوں گے آپ کیا مصروفیتیں چل رہی ہیں. کشمیری دکھا مار کے نکالو، فلاں دکھا اس کو کرو. تو دیکھیے لوگوں پہ یعنی بندوں پہ ہو یا خدا کے کریچر پہ ہو، رحم کرو. خدا قدرت بھی رحم کرتی ہے. دیکھیے بھائی صاحب، اب جس طرح سے اگر یعنی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں موسم کے حوالے سے، ابھی مطلب محکمہ موسمیات کی جانب سے مسلسل الرٹ آ رہا ہے. ابھی اگر ہم شمال اور جنوب کو دیکھیں تو بھائی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جیسے موسم سرما شروع ہونے جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود موسم کیا بے ترتیب نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے خیر جہاں تک ساؤتھ کی بات ہے، دکن کی جو بات ہے، جی سپٹمبر کا مہینہ حالانکہ یہ ٹرانزسٹل پیریڈ ہوتا ہے. جی جی مانسون اور ونٹر کے درمیان. جی جی مانسون اور ونٹر کے درمیان ایک بالکل ایک ٹرانزیکشنل پیریڈ درمیانی جو مہینہ ہوتا ہے. جی جی لیکن دکن میں سپٹمبر کو ستمگر کہتے ہیں، اس لیے کہ 1908 28 سپٹمبر کو یہاں طغیانی آئی تھی. میں اس کا بھی حوالہ دے چکا ہوں اس سے پہلے بھی ایک شاید پروگرام میں. اس طغیانی کی وجہ سے بعد میں وہاں جو حکمران تھا، آصفیہ حکمران تھے، انہوں نے یہاں ریزروائر بنا دیے اور یہ ندی کچھ کم 100 کلومیٹر کی ایک ندی کا پارٹ بنا دیا. جی تو جس کی وجہ سے اس کے بعد سے کوئی طغیانی نہیں آئی ابھی تک. لیکن موجودہ دور میں چونکہ آبادی بہت بڑھ چکی ہے اور ایک معنوں میں فلڈ تھا. آج حیدرآباد یقیناً ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب سے دوچار ہوا. تو بہت ایسا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں شاید ہی ایسا حیدرآباد نے ایسی بارش دیکھی ہوگی. جی تو یہ جو سپٹمبر کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے، البتہ نارتھ میں نہیں، نارتھ میں یہ مانسون کا مہینہ ہوتا ہے. جی جی نارتھ میں یہ بیج ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے یہ بالکل. جی تو لیکن نارتھ میں اگست سے چل رہا ہے. جی ہاں بالکل آج نہیں ہے، اب ایک مہینہ پہلے سے ہم یہ چل رہی ہے. جی ہاں تو دیکھیے ان ایکسپیکٹڈ ہے وہاں کی صورتحال. جی جی حالانکہ وہاں عام طور پر یہ سپٹمبر کے مہینے میں نارملی لوگ سپٹمبر اکتوبر، اب یہ تہواروں کے مہینے بھی ہوتے ہیں، جی ہاں دسہرا وغیرہ یہ وہ جو ہے، تو یہ لوگ عام طور پر تفریحوں کے لیے خاص کر نارتھ میں زیادہ جاتے ہیں لوگ. جی جی تو ہے مگر نارتھ میں بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی غیر متوقع طور پر سپٹمبر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اگست میں بھی ہوا ہے اتنا بھیانک. لیکن دکن کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ستمبر کو ستمگر یہ ایک ٹاک دیا جائے گا اور کچھ نہیں، ویسا کچھ نہیں ہے. مگر عام طور پر ہر سپٹمبر میں اس طرح کی حیدرآباد میں اس طریقے کا ہوا، تباہی ہوئی، بہت سی چیزیں ہوئی. جی بھائی صاحب، اب ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے، ایک تو موسم کی بات ہوگی، دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے جمہوریت کا ذکر کیا، جمہوریت کی بات کریں تو ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. اور اس جمہوریت کا جو بنیاد ہے، اس کا جو اثاثہ ہے، جو اس کی اساس ہے میں کہوں گا، وہ ووٹنگ کا پروسیس ہے. یہ کیا چل رہا ہے بھائی صاحب؟ مطلب راہل گاندھی کے، میں بھی چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ کیا کیا کہہ دیا ہے راہل گاندھی نے اور اس کا جواب کیا آ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ امت شاہ بھی بول رہے ہیں، ویسے سیدھے بے بنیاد قرار دیا جا رہا ہے، تو کیوں راہل گاندھی بول رہے ہیں ان کے خلاف شاید کیا کاروائی ہوگی عنقریب یا پھر چند دنوں میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے 7 اگست گزشتہ مہینے کی بات ہے. جی جی ایک خلاصہ ہوا تھا ووٹ چوری کا. جی وہ بھی کرناٹک کے سینٹرل بنگلور کے پارلیمنٹ کے ایک اسمبلی حلقہ سیگمنٹ مادھو پور کا، جس میں 1,250,000 ووٹ چوری ہونے کی بات کی گئی تھی. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد ایک ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس ہوئی. پھر کہا کہ نہیں آپ حلف نامہ دیجئے، نہیں تو معافی چاہیے. 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا ان کا، وہ 1 ہفتہ جا کے آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا. جی تو وہ ہونے کے بعد اس کو انہوں نے ایٹم بم قرار دیا تھا راہل گاندھی نے. ٹھیک ہے، ایٹم بم ہو ان کے لیے سمجھے. پھر یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہائیڈروجن بم آنے والا ہے. تو جیسے ہی ہمیں صبح میں اطلاع ملی کہ ان کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے دلی کے جو ہے کانگریس کے AIC کے ہیڈ کوارٹر پر اندرا بھون میں، تو ہم سمجھے کہ شاید ہائیڈروجن بم پھٹے گا. بلکہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہائیڈروجن بم نہیں ہوتا ہے. اس سے پہلے تھوڑے سے میزائلس ہیں بولے، تھوڑے سے ڈرونس ہیں بولے. جی ابھی یہ سلسلہ اور چلیں گا بتا رہے تھے آج کی پریس کانفرنس پہلے. یہ ڈرونس ہے تھوڑے، ہائیڈروجن بم بعد میں آئے گا، تفصیل سے آئے گا. تو ہم نے دیکھا بھائی یہ ڈرونس اور فلاں دیکھیں گے. تو اس میں انہوں نے
دو کیسز دیے. ایک الند شریف, جی الند شریف ہے دراصل, وہ الند کرناٹک, اور یہ حیدرآباد کے تحت تھا. یہ دکن اسٹیٹ کا حصہ تھا. بہت اچھا علاقہ ہے, اور وہاں بہت ہی اچھے صوفی سنت, وہاں بہت اچھا علاقہ, اچھی سرزمین ہے. الند شریف ہے یہ. الند, اب اس کا نام الند رکھا. الند کچھ نیشنل میڈیا میں, نہیں نیشنل میڈیا میں جو بتا رہے ہو, وہاں بھی کرناٹک میں بھی الند کہتے ہیں اس کو. کیونکہ جو ہم مقامی جو لوگ جو ایکسنٹ سے بات کرتے ہیں, مجھے یاد آتا ٹی این سیشن جو ہے, جب ان کی پریس کانفرنس میں اٹینڈ کر رہا تھا, تو وہ وجے بھاسکر ریڈی اس وقت چیف منسٹر تھے یہاں متحدہ آندھرا پردیش میں, الیکشن کمیشن آف انڈیا. ہاں, تو کرنول کا ذکر ہو رہا تھا. تو کرنول کو کے یو سے لکھتے, کرنول بولتے آ رہے تھے. یہ نہیں, یہ لوکل لوگ جو بولنے والے کرنول بولتے اس کو. ہاں جی. لیکن جو انگریزی میں جو اس کا لفظ ہوتا, مطلب اگر پروناؤنسیشن ویسا, تو ویسی الند شریف کا بھی ویسی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, الند شریف میں 6180 یا 6080 کچھ, ٹھیک ہے 6000 کے اوپر جو ہے ووٹ ڈیلیٹ ہوئے. اس کے انہوں نے ثبوت بھی لا کے سامنے رکھ دیے, اور کہا کہ الیکشن کمیشن جو الیکشن چوری کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ چیزیں الیکشن کمیشن کی نالج میں ہیں, فلاں ہیں. پھر مہاراشٹر کے ایک حلقے کا ذکر کیا, جس میں بھی 6000 سے زیادہ کچھ لوگ ایڈ ہو گئے, ایڈیشن ہو گیا اس میں. پھر وہ بھی سسٹم وہی ہے بتایا انہوں نے, جو موڈس آپرینڈی جو ہے نا, وہی سافٹ ویئر ہے. تو میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں, حالانکہ میں اس بارے میں غور نہیں کرا, لیکن آج پریس کانفرنس میں ہونے کے بعد میں بولا, میں کچھ عرصہ پہلے ڈسٹرکوں میں الیکشن سے پہلے وزٹ کر رہا تھا. تو وہاں ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اتھارٹی ایک ہمارے ایس پی صاحبہ تھے, تو ان سے پوچھا میں یہ سسٹم کیسا چلتا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے الیکشن کا آپ لوگ انتظام. تو نہیں, ہم لوگ لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہوتے ہیں بنا ہے, مگر پھر بھی آپ بتائیے. بولتا ہوں آپ دا ریکارڈ میں بتاتا ہوں, بلکہ بتائیں انہوں. اس میں یہ کہہ رہے کہ دیکھو یہاں بوتھ لیول کمیٹیاں ہوتی ہیں. جی, یہ بہت بی جے پی کی جو بوتھ لیول کمیٹیاں ہیں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں. بولے تو بولا ہم شہر میں دیکھتے ہیں بوتھ لیول کمیٹیاں, ایم جو شہر میں ایک اچھی بڑی پارٹی ہے, اس کی بھی ہے, BRS کی بھی ہے, کانگریس کی. تو نہیں, یہاں بھی ہے, مگر بولا بھائی آپ جو بوتھ لیول کمیٹیوں کا جو ذکر بڑا اس سے کر رہے ہیں, اس کا کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو آپ دوسری پارٹیوں کا جو ذکر کر رہے ہیں, جیسا آپ کے شہر میں ایم کی بوتھ لیول کمیٹیاں ہوتی ہیں, کانگریس کی, یہاں بھی کانگریس کی اور BRS کی کمیٹیاں ہیں. لیکن یہ الیکشن کے اعلان کے کچھ ہفتوں کے اندر یا باہر ان کا کام ہوتا ہے. لیکن بی جے پی کی جو بوتھ کمیٹی ہے وہ پورے 5 سال رہتی ہے, اور اس کا جو سسٹم ہے, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بوتھ کمیٹیاں کرتی کیا ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بوتھ کمیٹیاں حلقے کی پوری ڈیموگرافی اپنے ہاتھ میں رکھ کے کس طریقے سے کس کو ووٹ کو ترغیب دینا ہے, یہ کرنا ہے. جیسا کہ کانگریس, BRS یا ایم کی جو لوگ بوتھ کمیٹی کے لوگ گھر گھر جا کے لوگوں کرتے ہیں, میں یہی سمجھ پایا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ اس میں 10 لوگوں کو منتخب کرتے ہیں یہ لوگ, اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے, اور یہ تو پورے کے پورے پیڈ ہوتے ہیں لوگ, اور ان کو بائک دی جاتی ہے. اور ہر ایک آدمی اپنے میں سے اپنے علاقے سے 10 آدمی کا انتخاب کرتا ہے. تو اس طریقے سے جہاں 700 یا 800 یا 700 یا چلر ووٹ تھے وہاں, اس جس بوتھ کیپر ہم گئے, مطلب وہاں جو علاقے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں تو نہیں 2 بوتھ ہے, ایک بوتھ پہ 700 ہے, ایک بوتھ پہ کچھ چلر ایسی ووٹ ہے, 800 900 کچھ ہے. تو یہاں 100 آدمی جو مستقل ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے. تو انہوں نے کہا کہ یہ امت شاہ صاحب کا کانسیپٹ ہے یہ. تو میں بولا یہ تو بڑا اچھا کام کرتے بھائی, تو 5 سال کیا کرتے ہیں. تو نہیں, ان میں جو ہے یہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, ان کا انسپیکشن ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس میں ان کو ڈیموگرافی معلوم ہوتی, وہ علاقہ دلتوں کا ہے, کتنے ووٹ ہے, کتنے ینگ ہیں, کتنے ووٹ 18 سال کے بعد ان کو آنے والے ہیں, کتنے ضعیف ہیں, کتنے ڈیلیٹ ہونے والے ہیں. یہ ساری ریکارڈنگ ان کے پاس ہوتی. فلاں محلہ وہ ٹرائبلس کا ہے, فلاں OBCs کا ہے, فلاں مائنورٹی کا ہے, مائنورٹی میں مسلمان کتنے ہیں, کرسچن کتنے ہیں, یہ ان کا پاس ہے. پھر اپر کاسٹ کتنے ہیں ہندوؤں میں, پھر اپر کاسٹ میں بھی 1 2 3 جیسا کہ ریڈی ہیں, ولما ہیں, یا دیگر جو راجپوت ہیں, شتریا ہیں, یہ پوری ڈیموگرافی ان کے ہاتھ پہ رہتی. بعض وقت ہم بھی پوچھتے ہیں ان سے, تو کیونکہ ہم تو خیر لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں. تو اب مجھے سمجھ میں آیا کہ بوتھ کمیٹی تو الیکشن کے وقت ہی رہتی ہر پولیٹیکل پارٹی میں. یہ 5 سال کیا کرتی, 5 سال کے لیے بوتھ کمیٹی کیا کرتی. امت شاہ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ کس کے ووٹ کہاں سے, کس کے ووٹر ID کے ذریعے غائب کرانا ہے, کس کے
ऐड कराना है, किसके डिलीट कराना है, तो ये जो सिस्टम वो लोग अब वहाँ भेज देते होंगे जहाँ इनका जो मरकज़ है। जो इल्ज़ाम लग रहा है भाई साहब। नहीं नहीं, ये मतलब जो बताया गया मेरे को उसके लिहाज से बता रहा हूँ, इनका जो मोडिस ऑपरेंडी जो है, इनके जो काम करने का तरीका है, जो कारस्तानी कह सकते हैं, मोडिस ऑपरेंडी माने कारस्तानी, इनकी जो कारस्तानी है, ये चैनल क्या करती है, रिकमेंड कर देती है, चलो ये इसका है ना, इसके इतने ये लोग हमारे को वोट देने वाले तो नहीं है, लिहाजा इनका झट बोल के निकालना है, इतने हलकों के जो है वोट डिलीट कराना है, तो ठीक है, किसका क्या है उसका लेंगे। तो उसका तो पासवर्ड उसका जो है वो फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, तो लिहाजा जो राहुल गांधी ने जो बताया, मैं खैर राहुल गांधी को यानी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ मैं जी, लेकिन मेरा तजुर्बा बता रहा हूँ कि असल में खैर राहुल गांधी को ही मालूम होगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा ये बात कि ये जो बूथ लेवल कमेटियाँ हैं ये असल में भूत है, भूत जो इलेक्शन जमहूरियत को खाने वाला भूत है जी, तो ये भूत कमेटियाँ, बूथ नहीं, भूत कमेटियाँ कह रहा हूँ इसको, जी, ये किस किस की निशानदेही करके और डेमोग्राफी की निशानदेही करके सिस्टम को वहाँ भेज देते हैं, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए किसको निकालना है किसको नहीं करना है, और यही वजह है कि फ़ोन नंबर्स अलग हैं इसके। ठीक है तो ये चीज़ें हुई। और दूसरी जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन का जवाब भी तो बोले ना आपने। जी जी भाई साहब, एक ब्रेक के बाद अगर हम, क्योंकि फिर मुनक़ता हो जाएगी आपकी बात, तो नाज़रीन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, और वो ये है कि हमारी जो जमहूरियत है इस पर विश्वास लोगों का हो, ये हमारा जो है काम है। लेकिन अगर इस हवाले से कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं तो फिर ये भी जनता का ज़रूर सवाल होगा, मुतालबा होगा कि अगर कोई बेबुनियाद बातें कर रहा है, इल्ज़ामात धर रहा है, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी जमहूरियत को हला रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये समझेंगे कि आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मैं माजिद साहब से ज़रूर आप बात को कंटिन्यू करें अपनी, जो ब्रेक से पहले जो होगी थी। दूसरी बात आप कह रहे थे। यकीनन इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि हाँ हम इसकी तहकीक करेंगे, ये चीज़ें हमारी नॉलेज में हैं, फौरी कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, यानी दरोगई है, झूठा है, गलत है, ठीक है। फिर दूसरा एक एक्स पे लिखा उन्होंने कि हाँ ऐसे कुछ शिकायतें आई थी जिसका हमने FIR किया, और उसमें एक गलती ये हो गई क्योंकि 2 इलेक्शन का हवाला है, 18 और 24 का। तो उसमें क्या हुआ, जहाँ कांग्रेस वाला जीता तो वहाँ बीजेपी वाले को बता दिया, बीजेपी वाला जीता तो कांग्रेस वाले को बता दिया। नहीं, इलेक्शन कमीशन में जो आप जब कोई चीज़ उलझ जाती है ना, आप एकदम हैबत में होते हैं तो गलती सती हो जाती है। हालांकि आपके रिकॉर्ड में सब चीज़ें हैं, लेकिन आप एकदम गलत पोस्ट कर दिए होगा उसको। ये कहा अच्छा ठीक है, जब आप कहा कि ऐसी शिकायतें हुई हैं तो शिकायतों का इल्म क्यों नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कर्नाटक CID के 18 लेटर्स की बात की जी, 18 महीने में 18 लेटर्स दिए गए, फिर वो 18 लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया गया? जब FIR हुआ तो उस पर फिर क्या फॉलोअप हुआ उसका? जी, कई सवाल है। तो ये देखिए, छुपने वाली नहीं है चोरी। तो यकीनन, और एक बात ये, जब वोट डिलीट होते हैं या वोट ऐड होते हैं, इन दोनों केसेस में एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है? बीजेपी कुछ देख रही नहीं, बस इलेक्शन कमीशन की तायद करती जा रही है, और ये उसके बजाय ये कह रही कि नहीं ये घुसपैठों के लिए जो है हो रहा है, घुसपैठों के लिए चीज़ें हो रही। तो ये बताइए कि बिहार में 65 लाख SIR के, नहीं ठीक है SIR हुए ना, ठीक है, खैर प्रोसेस चल रहा है अभी भी, लोग एंट्री करा रहे हैं, अभी काफ़ी जो है हो रहा है। तो उसमें कितने घुसपैठे मिले अभी तक, कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 1000 है, 2000 है, कितने % है? जी। तो आप कह रहे हैं कि घुसपैठे, तो बताइए घुसपैठे कितने हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बिहार के राय दहिंदों में जो 65 लाख जो बिहारी शहरी हैं, उसमें हिंदू बहुत ज़्यादा है, जी जी, मुसलमान की तादाद बहुत कम है। ये सारे के सारे घुसपैठे हैं। क्या बिहार के जो हिंदू वोटर्स हैं, जिसमें OBC भी हैं, दीगर लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उसमें क्या ये पूरे बताइए कि घुसपैठे, यानी अमित शाह ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरे के पूरे घुसपैठे हैं, उन्हीं का बचाव किया जा रहा है। हाँ, तो उनका बचाव हो रहा है ना, तो सबको निकाल के फेंक दीजिए ना, वो समंदर में डाल दीजिए, या तो फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान कौन सी सरहद करीब पड़ती वहाँ ले आके डाल दीजिए, नेपाल की भी सरहद करीब पड़ गई वहाँ भी डाल दीजिए, क्योंकि बिहार नेपाल से लग के है जी। तो ये पूरे का पूरा ये उल्टा पड़ेगा इनके लिए। जब देखिए
جب جو ہے گھڑی کا کانٹا پیچھے چلتا ہے نا تو تدبیریں بھی الٹی ہو جاتی ہیں. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا, وہ حساب ہو جاتا ہے. کتنی بھی دوا کر لیجئے آپ, کتنا بھی ایشو بنا لیجئے. اور آپ دیکھیے کل جو آسام کا, اس میں دیکھ رہا تھا تبصرے لوگوں کے, جی آسام کے بی جے پی کے ہینڈل سے ایک اے آئی جنریٹڈ ایک ایڈورٹائزمنٹ ڈالا گیا, جی جی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی اب تعداد جو ہے 100% نے 101% ہو جائے گی. اس میں یہ بتایا گیا کہ بیف عام ہو جائے گا. بیف, وہ ایک شخص کو بتایا گیا ٹوپی اور داڑھی اور لنگی دے کے وہ کچھ گوشت کاٹ رہا ہے. دوسرا ایئرپورٹ کو بتایا گیا یہ ایئرپورٹ پورا مسلمانوں سے بھر جائے گا, اس میں لنگی ٹوپی رکھنے والے وہ بھرے ہوئے اور برقعے والے. تفریح مقام کو دکھایا گیا. پھر ایک جنگل بتایا گیا, گھسپیٹے آ رہے ہیں. ارے بھائی یہ کب سے ہوا؟ پھر 11 سال پہلے کا ہوں گا یہ بتا رہا ہوں میں. تو اس میں کہا کہ نہیں آ رہے جا رہے ہیں. تو بھائی 11 سال سے کون بیٹھا ہے چوکی داری کرنے؟ یعنی انہی کا ایڈورٹائزمنٹ ان کے لیے, یعنی کہہ رہا ہوں نا کہ تم جتنی وبال جان بن جاتا ہے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں. ارے جتنا بھی کرو, دیکھو الیکشن کمیشن نے جو غلطی کی ہے, خیر پتہ نہیں اس کا میڈیا والے کیا کرتے کیا نہیں کرتے, یا پھر اس کو فوری جو ہے کریکشن کر سکتے, اس کی کوئی بات نہیں ہے. ایک جیتا یعنی ہارے کو جیتا, جیتے کو ہارا, ایک دم ہیبت میں آپ نے جو ہے جو ٹویٹ کیا جی, تو اس کے لحاظ سے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً, لیکن اس کے باوجود بھی میں بتا رہا ہوں جی, اس کے باوجود بھی ہمارا میڈیا, ہمارا سوشل پلیٹ فارم یہ پوری طریقے سے مودی سینٹرک ہے. یہ اس پوری ووٹ چوری ہو یا سیار ہو, اس پورے خلاصے کے بعد بھی جی, یعنی میڈیا کی حد تک, خیر گراؤنڈ پہ کیا صورت ہے وہ الگ سوال ہے, لیکن عام طور پر کیا دیکھتے ہیں اخبارات میں کیا آ رہا, الیکٹرانک میڈیا چینلوں میں کیا آ رہا ہے, سوشل میڈیا میں کیا آ رہا ہے, یہ چیزیں عام طور پر لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتی ہیں. جی ہاں, اس میں اس بات کا بالکل اس میں پوری طریقے سے موافق بی جے پی بتایا جاتا ہے. جی, نہیں اسے کچھ ہونے والا نہیں ہے, بی جے پی تو بالکل ہوگی. تو ٹھیک ہے, دیکھیے تو گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ 2019 کا الیکشن چوری ہوا. یہی وجہ ہے کہ 2024 کا الیکشن چوری ہوا ہے. یہ 2 الیکشن چوری ہوئے ان کے. اس بات کا ثبوت ہے کیونکہ ان کو ایک پریکٹس مل گئی, بوتھ لیول کمیٹی, اور امت شاہ کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے. جی جی, اکثر بولتے نہیں کہ, تو میں بھی بڑا تعریف کرتا ہوں کہ بھائی یہ لوگ 5 سال خدمت کرتے ہیں تو یقیناً ووٹ دیں گے, برابر ہے. میں کئی بار بھی بولا آپ کو بھی جی, کہ دیکھو اگر جو آدمی مسلسل بوتھ لیول کمیٹیوں کے ذریعے جو الیکشن جتا رہا ہے تو لوگوں میں کتنا کنوینس ہوتے ہوں گے جب. لیکن لوگ چھوڑیے, کنوینس ہونے کا ہوتے ہوں گے کچھ لوگ بھی, لیکن یہ جو کھیل تماشا جو ہو رہا ہے اس کا خلاصہ سامنے آیا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ایک سوال, اس کے بعد پھر ہم پڑوسی ملک نیپال کی بات کریں گے, کیونکہ پردھان منتری نے آج بہت سارے تحفظات ان کو دیے ہیں, بدائی بھی ان کو پیش کی ہے. لیکن اس سے پہلے دیش کی بات تھوڑی سی مکمل ہو جائے, وہ یہ کہ وہی میرا ابتدائی سوال وہ یہ ہے کہ مائی صاحب یہ بہت سنگین معاملہ ہے. مطلب یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ اٹھ کر کچھ کہہ دے, یا پھر کسی ایک حلقے کے حوالے سے لا کر بات کر دے, یا پھر کسی اور حلقے کے حوالے سے بات کر دے, یا پھر یہ کہے کہ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے, یہ کہہ دے کہ سافٹ ویئر ابھی بھی جو ہے جو ووٹر لسٹ ہے اس میں اس کو حذف کر رہا ہے. تو یہ ماجد صاحب شاید مطلب بہت زیادہ سنگین قسم کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ آپ کی جمہوریت کو ہلانے والا ہے. جمہوریت کو ہلانے والا ہے. ووٹر کا اگر وشواس ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا جمہوریت رہے گی. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہت بڑی کارروائی, ایک سرجیکل اسٹرائک اندر ملک میں, کیونکہ یہ ایک سرحد پر ایک ہماری قومیت کو نقصان پہنچانے والا اگر کوئی کام کرتا ہے یہ بھی بڑا سنگین ہے. تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری سرکار جو ہے اس حوالے سے ایک بہت بڑا قدم اٹھائے گی, اور اٹھانا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے وشواس کی بات ہے بھائی, یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی صاحب. بالکل قدم اٹھا سکتی ہے جی, مگر جمہوریت کو بچانے یا جمہوریت پہ جو ڈاکہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں نہیں, جی, اس سے نظر ہٹانے کے لیے بڑا اقدام کر سکتی ہے. یہ تو بالکل آپ کی بات میں اتفاق رکھتا ہوں. سرکار سرجیکل اسٹرائک کرے گی, اور وہ بھی ہمارے اڑوس پڑوس والے بھی دوست ہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ میں اندر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ اندر کی بات ہی باہر جو ہو جاتی ہے. دیکھیے اندر باہر کوئی جمہوریت بچانے کے حوالے سے ہاں جو الزامات لگ رہے ہیں ووٹ چوری کے, نہیں, جمہوریت بچانے کے لیے نہیں, بی جے پی کو بچانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. جمہوریت ہی بی جے پی از جمہوریت, بی جے پی از ڈیموکریسی از بی جے پی.
کانسٹیٹیوشن از یعنی کانسٹیٹیوشن بھی بی جے پی ہے, بی جے پی از کانسٹیٹیوشن ہے. یہی ہو گیا آج کل, اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے. برابر آپ کی کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کر رہے ہیں وہ. بالکل وہی تو کہہ رہا ہوں نا, وہ اپنی کرسی کی حفاظت ہی کانسٹیٹیوشن کی حفاظت ہے. بات کھلی ہے سامنے, اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. کیا ہو رہا آسام میں دیکھیں نا, کس قسم سے جو ہے, کیا کانسٹیٹیوشن ہے وہ؟ عدالتوں کے فیصلے کیسے آ رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن ہے یہ. کہاں گیا کانسٹیٹیوشن؟ کانسٹیٹیوشن چلے گیا, ختم ہو گیا. کانسٹیٹیوشن کا خالی ایک صفحہ آپ کو بتایا جاتا ہے, ارے یہ صفحہ ہے, یہ چیز ہے. کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. کانسٹیٹیوشن ہوتا تو یہ حکمرانی چلتی تھی. کیا وقت کا جو بل آیا کانسٹیٹیوشن ہے وہ؟ یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوشن میں چاہوں گا کہ یہ آپ یہ سب چیزیں بھول جائیں. کمیونٹی کی بات کو تو چھوڑ ہی دیں, ان کے حقوق کی بات چھوڑ دیں. ابھی ہم سیدھے ووٹوں کی بات ہی کہہ رہا ہوں. ووٹوں کی مسلمان ہیں, تو یہ سب گھسپیٹے ہیں بھائی, یہ سب گھسپیٹے ہیں. گھسپیٹوں کی بات لے کے آپ کہاں جمہوریت کہہ رہے ہیں. بی جے پی کا یقیناً سرجیکل اسٹرائک ہوگی, برابر ہوگی. دوست کی یعنی اب دشمن نما دوست ہے وہ, دشمن کہتے ہیں سب کو, لیکن اندر سے پورے ایک ہیں یہ لوگ, کیونکہ ان کو بھی ہماری ضرورت ہے, ہم کو بھی ان کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں, کس قسم کے وہاں کے لوگوں کا. سنیے وہاں کے لوگ جو دبئی سے جو ہم کو بھیجتے ہیں میسیجز, کس تڑپ کے ساتھ بھیجتے ہیں, یار ہم ایک ہیں یار, یہ سالے جو ہے تمہارا بھی ہمارا بھی. بالکل کھلا بات کرتے ہیں. جوکر بولتے ہیں اس کو, تو وہ جوکر ہے وہ باجا والا ہے. تو خیر انہیں کیا حفاظت کرتا ہے آگے چل کے دیکھیں گے. جس مقام کی نہیں, جنتا کو جواب نہیں مل رہا ہے ہمارے صاحب. جنتا کو جواب مل چکا ہے. ہماری جو ہے ووٹنگ پروسیس پر اتنا سنگین الزام الزامی ہے, جو ہے جواب ہونا چاہیے, بڑی شدت کے ساتھ ہونا چاہیے, بڑی سخت کارروائی ہونی چاہیے. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے بلا وجہ جو ہے الزامات لگا رہا ہے تو اس کو اریسٹ کیجیے نا. ہاں یہ بھی ہونا چاہیے. نہیں, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس منچ سے بیٹھ کر, اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر, میں اس کے لیے پوری طریقے سے ذمہ دار ہوں, اور میرا نہیں ہے, یہ سارے کے سارے آنکڑے ECI کے ہیں, الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ہیں, پورا اس کے ثبوت کے ساتھ, کون سی ٹائمنگ کے ساتھ, کتنے سیکنڈ میں اتنے ڈیلیٹ ہوئے, کس کا فون یوز کرا گیا, اور فونوں کے پورے نمبر دیے گئے. اب کیا ہونا ہے اس سے ہٹ کر؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں, جیسے اگر ہم بات کریں کہ امن و ضبط کے حوالے سے, کسی ایک کے جو ہے گھر کے باہر نکلنے کے حوالے سے, اگر کوئی اپنا مذہبی کوئی پروسیشن ہے اس میں شرکت کے لیے جانا چاہتا ہے, اس کو روک دیا جاتا ہے, اس کو جو ہے نظر بند کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ملک میں, کہ کیونکہ جو ہے امن و ضبط خراب ہوگا, اس میں خلل پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کسی پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ MLA پر PSA لگا دیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ تو اس سے بڑا جو مطلب الزام ہے, یہ اس سے بڑی جو ہے بدگمانی ہے. اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تو نہیں, بہت بڑا ہے. آپ کی نظر میں, نہیں لے سکتے. آپ کی نظر میں بڑا ضرور ہوگا. جی, ہماری میڈیا کی نظر میں, ہماری کانسٹیٹیوشن جو ادارہ الیکشن کمیشن ہے اس کی نظر میں, ہماری عدلیہ کی نظر میں, رولنگ پارٹی کی نظر میں, یہ تو بالکل جھوٹا الزام ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں گرفتار کریں, ہم یہی بول رہے ہیں, جھوٹا الزام ہے صاحب. یہ گھسپیٹوں کو بچانے کے لیے اور اپیزمنٹ ہو رہا ہے. 10 مرتبہ PSA لگا دیں, گرفتار کر لیں, تاکہ لوگوں کو اعتماد جو ہے بحال ہو. یہ ہم بول رہے ہیں. آپ سرکار کی گن گاتے ہیں, کبھی گن نہیں گا رہا ہوں ماجد صاحب, میں میری بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندھی رد نہ کریں, صرف بے بنیاد نہ کہیں, بلکہ کارروائی کریں. راہل گاندھی کو اریسٹ کروا لیجیے, پھر کارروائی کریں. وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ اگر بے بنیاد کہہ رہے ہیں, بے بنیاد بول کر نہ چھوڑیں. گیانیشور کمار کو بولیے, ارے بھائی ان کو اریسٹ کر لو نا یار, معاملہ ختم ہو جاتا. تو یہ ہونا چاہیے. واٹم جوہری کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ دیش کو سوچنا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, اب میں بالکل آخری ہم حصے میں جا رہے ہیں پروگرام کے. میں جاننا چاہوں گا پڑوسی ملک کے حوالے سے, اس کے بعد پھر ہم غزہ اور عرب دنیا کا رخ کریں گے. نیپال میں جو صورتحال بن آئی, اور اس کے بعد ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اضطراب آمیز خاموشی, عبوری سرکار, اور عبوری سرکار کو پردھان منتری نے ایک تیخد دیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کا جو امن و استحکام ہے اس کے لیے ہم بھی سیریس ہیں, اور ہم بھی جو ہے اس کے لیے یوگدان, ہم جو ہے اپنا پورا تعاون, اپنا کوآپریشن آپ کے ساتھ کریں گے. آپ کا جو قومی دن ہے اس پر جو ہے بدھائی ہمارے پردھان منتری نے دی ہے. تو نیپال کی صورتحال کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, نیپال میں جس نام کے ذریعے یہ چیز ہوئی وہ بظاہر تو سامنے چیز آئی, جی, اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے جو ایک فلیش پوائنٹ بنی. اس کا ایپس پہ پابندی جو لگی ہے, وہ 28 یا 29 جو بھی ایپس تھے ان کے جو بھی تھے اس پہ پابندی جو لگی, وہ تو ایک فلیش پوائنٹ بنا ہے. دراصل ہندوستان ایک پڑوسی ملک ہے, اور نیپال کے ساتھ ان کے بہت ہی تعلقات ہیں, اور نیپال میں ہم
بنا کسی ویزا کے، بنا کسی پاسپورٹ کے آتے ہیں، جاتے ہیں، کرتے ہیں. تو یہ بڑا تعلق ہمارا رہا ہے. تو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے یقیناً وزیر اعظم نے جو کچھ جو ایک موقع پر جو کیا ہے، تو اس کے لیے دیکھیے نیپال میں ایک مہم چلائی جا رہی تھی، آپ کو یاد ہے کہ اس کے جو دستور تھا، اس دستور اور اس میں کون سی ہماری ایجنسیاں، کون سی ہماری تنظیمیں جو انٹرنیشنل وشو ہندو پریشد فلاں، یہ لوگ بھی تو انوالومنٹ رہا ان کا بھی. تو دو طبقات کے درمیان فساد بھی ہوئے وہاں، ایسا نہیں ہے، کمیونل رائٹس بھی کیے گئے. تو لیکن خیر پھر بھی میں نیپال کے شہریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان میں کچھ تو بھی جوش آیا، کچھ تو بھی. حالانکہ اب یہ جو چیزیں یعنی جس طریقے سے لے جائی جا رہی تھی کہ پھر سے جو ہے رائل فیملی کو لایا جائے گا، پھر سے کانسٹیٹیوشن کو کرایا جائے گا، اب یہ چیزوں کا امکان ابھی فی الوقت تو نہیں ہے رہا ہے. تو بڑی ناکامی کچھ لوگوں کو ہوئی اس کے ذریعے، لیکن نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے انقلاب لایا. ٹھیک ہے، تشدد ہوا. اب ہم ہندوستانی نوجوانوں کو بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس وہاں نیپال کا جو انقلاب آیا ہے، اس کے پس پردہ جو چیزیں تھیں، چاہے وہ کرپشن ہو، مس گورننس ہو، ان امپلائمنٹ ہو، یا پھر یہ دھرم کی جو پالیٹکس تھی، دھرم کی پالیٹکس بھی حصہ ہے اس کی، اس سے ہم کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یقیناً میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ وزیر اعظم نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا، ٹھیک ہے، نیپال کے ساتھ. لیکن اب انڈین سٹیزنز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نیپال میں جس طریقے سے اپنے حق کے لیے جنہوں نے کیا ہے، چاہے وہ فلیش پوائنٹ کچھ بھی ہو، ہم کو بھی اس سمت میں، اسی اصطلاح میں ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کب کریں گے؟ بھائی صاحب، غازہ کی بات، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 80 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں. صرف آج جمعرات کی اگر ہم بات کریں تو 40 شہید ہوئے ہیں غازہ سٹی میں، اور اس میں یعنی بڑی تعداد بچوں کی ہے. اور یہ معمول کی بات ہو گئی ہے، درجنوں جو ہے زخمی ہوئے ہیں. اور مزید یعنی فاقہ کشی کی وجہ سے، مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے 4 شہادتیں ہوئی ہیں. اس طرح 450 کے قریب ابھی تک جو ہے صرف بھوک اور فاقہ کشی کے نتیجے میں جو ہے شہادتیں ہو چکی ہیں. اب اس درمیان ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوحہ پر حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا، اور سارے عرب ممالک کو اور عرب حکمرانوں کو ہم ایکٹیو دیکھ رہے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایک سمٹ بھی ہوا دوحہ کے حوالے سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بڑی تبدیلیاں انٹرنیشنل میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ خلیج عرب میں، GCC میں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا جو ایک دوسرے کے حوالے سے دفاعی تعلقات کو جو ہے مستحکم کرتا ہے. ایگریمنٹ دونوں ممالک کے سربراہان نے کر بھی دیا ہے، بن سلمان ادھر سے اور شہباز شریف ادھر سے. بھارت کا بھی ایک محتاط انداز میں ریئیکشن سامنے آیا ہے کہ ہم بھی اس معاہدے کے حوالے سے اس کے اثرات کیا ہوں گے، ہم اس کو بھی جو ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. تو یعنی بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے، اور اسرائیل کو بھی جو ہے وارننگس وغیرہ دی جا رہی ہیں. بھائی صاحب، اسرائیل کو آپ نے بات صحیح کہی، صرف وارننگ دی جا سکتی ہے، عمل نہیں کر سکتے یہ لوگ. میں ایک بات بتاؤں گا، آپ نے ابھی بات کہی پاکستان اور سعودی عرب میں ایک سیکورٹی معاہدہ ہوا ہے. اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ اگر کسی ملک پر کچھ حملہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے ملک پہ تاثر ہوگا. یہ GCC کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں آپ، GCC گلف کوآپریٹو جو کنٹریز ہیں، اس کے اندر یہ شق موجود ہے کہ کسی بھی GCC کنٹری کے پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ سارے GCC کنٹریز پر حملہ ہوا ہے. نئی بات نہیں ہے. کیا نئی بات نہیں ہے؟ بالکل نئی بات نہیں ہے یہ، یعنی کہ پہلے ہی سے جو ہے GCC ممالک کے درمیان یہ معاہدہ طے ہے. جی ہاں، ہے نا. جی ہاں. پھر کیا ہوا؟ ہاں، یہ بات ہے. پھر کیا ہوا جناب؟ کہاں ہے یہ GCC کی کنٹریز؟ دوحہ پہ حملہ ہوتا ہے، یہ کدھر غائب ہو گئے یہ لوگ؟ کدھر چنتن منتن کر رہے ہیں بیٹھ کے. ہم ان کی بیٹھک سے پہلے ہی اپنے آپ پروگرام میں بتا چکے ہیں یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. واشنگٹن سے ایک ریزولوشن کا ڈرافٹ بھیجایا گیا ہے، اور بالکل جو ہے اس کو کہیں گے یہ لوگ کچھ کرنے والے. لیکن بھائی صاحب، یعنی جو جوہری طاقت رکھنے والا ملک ہے وہ سائن کر رہا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یقیناً ہمارے پاکستانی صحافیوں سے جو آزاد صحافی ہیں، جس میں سے کنیا میں ایک کا قتل بھی کرا دیا گیا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، یاد ہے آپ کو؟ جی. ان میں کا ایک ساتھی جو دبئی میں ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پوچھا بھائی ارے یار ہمارے پاس تو آپریشن سندور ہو گیا اور تم دھمکی دے رہے ہیں، ہمارے پاس وہ ہے. ہاں ہے نا، لیکن وہ کبورڈ پہ رکھنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے.
وہ کبورڈ میں رکھنے بتانے کے لیے خالی، یہ کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بزدل قوم، ہمارے پاس ایک محاورہ ہے جو ہے فلاں ہاتھی فوج کو بھاری ہوئے، کہ وہ پہلے کا لفظ نہیں بولوں گا میں چونکہ انتہائی غیر پارلیمانی ہے. تو یہ پورے جو ہے یہ فوج کو بھاری لوگ ہیں، اس سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. اپنی عیش و عشرت چھوڑیں گے اپنے محل. اور آپ دیکھیے یہ امریکہ پوری جی سی سی کی سیکورٹی کا ذمہ دار ہے، اور پورے جی سی سی میں اس کے اڈے ہیں. سب سے بڑا اڈا خود قطر میں ہے، اس کی پوری سیکورٹی قطر کی جو ہے امریکہ کے پاس ہے. تو امریکہ نے نہ تو سلامتی کونسل میں اسرائیل کے نام کا ذکر کیا، جو ریزولوشن ہوئی، یونائٹڈ نیشن میں 143 کنٹریز نے مذمت کی نام کے ساتھ. اس کا ویٹو انہیں کرتا، امریکہ کرتا. اور اس کے نمائندے کو امیر قطر شاہی محل میں اس کی بیگم کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، بلکہ سیڑھیوں کے آ کے استقبال کرتے ہیں اس کا. تم اتنی غلامی کس لیے کرتے ہو؟ چونکہ تمہارے عیش قدے ختم ہو جائیں گے نا. تم میں ہمت، جس کے پاس عیش و عشرت ہے اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، جس کے پاس دولت ہے اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے. یمن کو کیوں نہیں بلایا آپ؟ آپ دیکھیں یمن کا کوئی آدمی تھا اس کے اندر؟ حماس کا کوئی آدمی تھا اس کے اندر؟ کیوں حماس اسٹیک ہولڈر نہیں ہے؟ اصل اسٹیک ہولڈر تو حماس ہے، یمن نہیں ہے. 2 دن کانفرنس کرے اتوار اور پیر کے دن آپ، اور پورے کے پورے امریکہ کے غلاموں نے پورے مل کے ہم آقا، ہم آپ کے غلام ہیں، یہ قرارداد ہوئی، ہم کچھ نہیں کریں گے. اب روبیو جا کے تل ابیب میں کیا بولتا ہے وہاں جا کے، اور یہاں آ کے کیا کرتا ہے انہیں دوحہ میں آ کے. تو یہ غلاموں کی انجمن ہے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. زنخوں کی انجمن، پھر ایک بار دہرا رہا ہوں میں. اور ایک بات کہے آپ، سعودی عرب میں اور اس میں معاہدہ ہوا، اور یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم حرمین شریفین کا تحفظ، اس کی شراکت دار ہے. بڑی سعادت کی بات. دیکھیے جس شہروں کے تحفظ کی قدرت نے، خدا نے قرآن شریف میں تحفظ کی ذمہ داری لی، تم چنٹو کیا کر سکتے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بلکہ میں تو یہ اس فورم سے یہ کہوں گا کہ حرمین شریفین کو ان لوگوں سے آزاد کر کے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اوپن کرنے کی ضرورت ہے. کتنا دیکھیے، میں پرسوں بات کر رہا تھا کچھ لوگوں سے سعودی عرب سے کہ عمرہ اور حج کے نام پہ انہوں نے $17 بلین کے پیسے کمائے. سہولتیں وہ ٹھیک ہے، سہولتیں کتنے کی ہوئی؟ ٹیکس لگایا 15% کا، جانے کے لیے انشورنس کا پیسہ لگایا، اور انشورنس کی کمپنیاں یہودی کمپنیاں ہیں یہ. آج جو امریکہ کو لوگ جا رہے ہیں ان سے پوچھئے، ان کے اس پہ جو ہے انشورنس کی سلپ بھی رہتی ہو، اور وہ انشورنس کی جو کمپنی ہے اس کا مار کے دیکھیے گوگل پر کس کے پاس جاتا، وہ کہاں کی ہے وہ کمپنی. تو یہ اسرائیل کو پالنے والے، ان کے قبضے سے حرمین شریفین کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے. یہ لوگ خادم حرمین شریفین نہیں ہیں، بلکہ یہ حرمین شریفین کے نام پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو لوٹنے والے لوگ ہیں. بہرحال بھائی صاحب، اس حوالے سے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. میں جاننا چاہوں گا، ایک حرمین شریفین کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ بھی حرم ہے جہاں پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. جی ہاں، یعنی وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. مسجد اقصیٰ، ہاں مسجد اقصیٰ بھی حرم ہے. مسجد اقصیٰ کے لیے ہر دن قربانیاں دی جا رہی ہیں. وہاں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جہاں کے لیے حقیقی معنوں میں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں. آپ دیکھیے قطر کے امیر کے محل میں جس کا استقبال کیا گیا، اس نے بے حرمتی کر کے آیا. وہاں یروشلم میں جا کر مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کر کے آیا. ویسے شخص کا بھی استقبال کرتے ہیں. ایک تو آپ کو دھوکہ دیا، آپ کی سیکورٹی کے ساتھ دھوکہ دیا، بے وفائی کیا، آپ کے ساتھ غداری کرا، اور آپ سب چنٹوں کو لے کے اس کی غلامی میں آپ حاضر ہو جاتے ہیں، اور آج جا کے اردن کو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں پر میں خیر لعنت تو نہیں بولوں گا، میں اس قابل نہیں ہوں، اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ان پر لعنت برس کروں. بس ان کے لیے خیر کی دعا بھی نہیں کر سکتے ہم. ایسے لوگوں سے یہی کر سکتے ہیں کہ انسانیت، مسلمانوں کو چھوڑیے، ساری انسانیت کو ایسے حکمرانوں سے بچا کے رکھے. بس یہی بات کر سکتے. بس اللہ نیک توفیق دے. اور توفیق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان پر جو ہے مہر لگ چکی ہے، ان کو توفیق کی ضرورت. یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اپنے عیش قدوں سے یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. آپ دیکھیے ایک ظلم کی داستان میں کبھی ویڈیو دیکھ لیتا ہوں کہ میں بولوں گا میرا وجود کس لیے ہے اس دنیا میں. میرے لوگ جو ہے انسان لوگ، ٹھیک ہے مسلمان ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ لوگ ان کا ایمان چھوڑیے. غزہ کے جو لوگ جس قسم سے مصیبتیں کھو رہے ہیں، اب دیکھیے غزہ سٹی سے لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے.
مارا جا رہا ہے اور سینکڑوں ٹینکس داخل ہو گئے غزہ سٹی کے اندر. جی ہاں. کتنی تباہی کی جا رہی ہے, معصوم بچے تک مرتے جا رہے ہیں. کوئی ہے احساس ہے ان لوگوں کا؟ بھائی صاحب بالکل آخری ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, مطلب غزہ کے حوالے سے ابھی ایٹ پریزنٹ اسرائیل کیا اچیو کر چکا ہے اور مزید کیا کرنا چاہتا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ مطلب اگر یعنی سب کچھ ڈھیر کر دیا ہے تو پھر کنٹرول کر لے, مطلب کنٹرول میں کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے ابھی, کیا چیز ہے, کیا معاملہ ہے دیکھیے کہ یہاں تک کہ دوحہ پر جو ہے آپ کو حملہ کرنا پڑ رہا ہے, کیا وہ چیز ہے؟ کنٹرول کر لیں, ٹھیک ہے عام لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے, کنٹرول کر لو. یہ ساری طاقت کے باوجود جی امریکہ 25 دیگر ملکوں کا ساتھ, جی پھر عرب اور اسلامک چنٹوں کی بالواسطہ ساتھ, اس کے باوجود بھی حماس کو یا غزہ کے لوگوں کو یہ جھکا نہیں سکے, اور اپنے جو مغوا صرف 48 ہی رہ گئے, ہر دن 48 تو یوں مار رہے ہیں تم. ہاں جی ہاں. ان کو ابھی تک وہ کہاں ہے پہچان نہیں سکے ابھی تک. جی کون سی گپائیں ہیں, کون سا مقام ہے, کون سی زمین کے اندر ایسی کیا چیز ہو گئی کہ جو ابھی تک نکال نہیں سکے تم. وہ کدھر ہے, کیسے کھانا کھا رہے ہیں وہ لوگ, کیسے کپڑے بدل رہے ہیں, کیسے کچھ کر رہے ہیں, کیسی زندگی. ایک ویڈیو بتائے تھے لوگ حماس کے لوگ, جی جی, تو وہ لوگ کس حالت میں ہیں. ہاں جی ہاں, جی ہاں. وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. یعنی تمہاری شکست کا اندازہ, تمہاری ذہنی شکست کا, ہتھیاروں کے ذریعے تو مادی جو ہے فتح لے رہے ہیں تم, جی, لیکن تمہاری جو اعصابی جو شکست کا اندازہ حماس جو ہے بے ہتھیار ہونے کے باوجود بھی یہ ثابت کر چکا ہے کہ ہم کو جھکانا مشکل ہے. ہم بے ہتھیار ہوں گے, ہم افلاس میں ہوں گے, ہم بھوکے ہوں گے, ہم کو پانی کا دانہ نہیں ہے, لیکن ہم تمہارے لوگوں کی کیسی حفاظت کر کے رکھے ہیں, اور اس کو تم کھوج بھی نہیں کر سکیں گے کدھر رکھے ہوئے. اس سے بڑھ کر ندامت یہی ہے, کھجلا جو وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی, کچھ تو بھی کرنا ہے. یعنی ہوتا تو یہی ہے کہ کسی ملک پر کسی ملک کا حملہ ہوتا ہے, یہ تو ملک بھی نہیں ہے, تو کنٹری بھی نہیں ہے, تو فوج بھی نہیں ہے, خالی مزاحمت ہے, مکمل جو ہے سارا کچھ تباہ کر دیا. اب صرف اعلان کر دیجئے کہ ہاں ہم نے کنٹرول کر لیا, بس سب ختم ہو گیا, معصوم لوگوں کو مارنا بند کر دیں. کیا چیز ہے, کیا وجہ ہے کہ حملے جاری رکھنا پڑ رہا ہے؟ تو وجہ تو بتا دیا میں, یعنی کہ مکمل ناکامی ہوئی ہے اور مزاحمت جاری ہے, اور اپنا نقصان نہیں بتا رہی ہے. جی, کس طریقے سے یہودی فوجیوں کو واصل جہنم ہو رہی ہے لوگ, وہ چیز نہیں بتا رہے ہیں, چونکہ میڈیا اپنے ہاتھ میں. یعنی اس سے یہ بات عیاں ہو جا رہی ہے, واضح ہو جا رہی ہے کہ آپ نے جتنے حملے کیے وہ سارے ٹھیک ہے, معصوموں کو, بے قصوروں کو آپ نے شہید کیا اور شہید کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ریزسٹنس ہے اس کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہی سب سے بڑی شکست ہے کہ دوحہ پر حملہ ہو رہا ہے, یہی سب سے بڑی شکست ہے کہ یمن پر حملہ ہو رہا ہے. تو بہرحال ماجد صاحب, لیکن اب اس کا اینڈ کس طرح سے ہوگا 1 منٹ میں, کیا ہم قیاس کر سکتے ہیں, کیا ہم ایک اچھی امید کر سکتے ہیں, یا پھر خطرات ابھی برقرار ہیں؟ یعنی تباہی ابھی اور مزید ہے؟ نہیں, تباہی تو اور ہوگی, ایسا نہیں ہے, تباہی اور ہوگی, لیکن ظالم کو پوری طریقے سے حساب میں سود کے دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے, چاہے وہ عرب لوگ ہوں یا اسلامک نام نہاد اسلامک ملک ہو, اسرائیل تو خیر یہ تو ہوگا. اور ایک ایسی نوبت آئے گی کہ اگر یہ کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے یا کسی پہاڑی کے پیچھے چھپیں گے, تو وہ پہاڑ یا درخت آواز دے گا کہ میرے پیچھے انہیں چھپا ہوا ہے, اس کو مارو پہلے. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں, ظالموں کو, جی ہاں, ظالمی کی بات, ظالم ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. ہٹلر چاہتا تو سارے یہودیوں کو ہلاک کرتا تھا, اس نے 90% یہودیوں کو 10% اس کی, دیکھیے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہٹلر کے, ٹھیک ہے, ہٹلر کو ہم سب نفرت کرتے ہیں, اس نے کہا کہ بھائی کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ لو, تاکہ جب لوگ ان لوگوں کے نسلیں جب بڑھیں گی, ان کے جو کارستانیاں ہوں گی, تو مجھے یہ ثابت کریں گے کہ ہاں ہٹلر حق پہ تھا ان کو مارنے میں. جو زائنسٹ ہیں ایکچوئل, جو نہیں, یہ پورے زائنسٹ ہیں, پورے زائنسٹ ہیں یہ لوگ. وہ ہٹلر یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں اس لیے مار رہا ہوں, ان کی وجہ سے, جب میں اس لیے لوگوں کو چھوڑا ہوں, جب یہ لوگ جب کارستانیاں کریں گے, دنیا میں تباہی مچائیں گے, تو تب میرے موقف کو جو ہے آگے والی دنیا جو ہالوکاسٹ کو صحیح سمجھائے گی, ہالوکاسٹ کو ڈیفینڈ کرے گی کہ ہاں ہٹلر نے صحیح کام کیا تھا. اور یہی جو ہے دنیا میں بے امنی کا سب سے بڑی وجہ ان کی جو ہے, ان کا وجود ہے.
बहरहाल हम किसी भी सूरत में ये आम मेरे मासूम लोगों का कत्लेआम, ये हम मेरे इसकी जो अल्फाज, है- ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हिटलर के कहे हुए अल्फाज हैं। जी उसने ये कहा कि मैं चंद लोगों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, सबको नहीं मार रहा हूँ। किसी भी खित्ते में किसी भी जगह पर आम बेखसूर लोगों को अगर कोई हलाक करता है तो ये हमारा दीन, हमारा इस्लाम कहता है कि एक बेखसूर की अगर जान ली जाती है तो सारी इंसानियत का कत्ल है। तो हम किसी सूरत जो है किसी भी कम्युनिटी पर जुल्म व ज़्यादती की जो है किसी सूरत तायद नहीं करते, बल्कि उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन जो आज चल रहा है, क्या ये हिटलर का जो अमल था उससे कम है? ये एक सवाल बाकी रहता है, ये दुनिया को देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।